अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आयशा एहतशाम। पाक सरजमीन पार्टी हमलों की जद में है। गुज़श्ता रोज पाक सरजमीन पार्टी के ज़बरा मुस्तफ़ा कमाल पार्टी ऑफिस के इफ्तिताह के लिए सिंध के शहर मीरपुर खास पहुंचे तो एक काफिले पर नामालूम अफराद ने पथराव किया, डंडे और अंडे बरसा दिए, जिससे काफिले में शामिल गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुखालिफिन ने इन्हें गाड़ी से निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करके इन्हें बचा लिया। 3 मार्च 2016 को मुस्तफ़ा कमाल की पाकिस्तान आमद और MQM के कायद पर तनकीद, MQM के कुछ अहम लोगों की इनके ग्रुप में शमूलियत और 23 मार्च 2016 को सरजमीन पाकिस्तान पार्टी के क़याम तक कराची की सियासत में एक तलातुम आया है। MQM मुस्तफ़ा कमाल की सरगर्मियों को शक की नजर से देखती है और इसे माइनस अल्ताफ हुसैन की साजिश समझती है, तो दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल अल्ताफ हुसैन को महाजरों के तमाम मसाइल का जिम्मेदार समझते हैं। मुस्तफ़ा कमाल अदम तशद्दुद को बेहतरीन रास्ता समझते हैं। सवाल यह है कि क्या इस कशमकश में मुस्तफ़ा कमाल को फायदा होगा, क्योंकि वो अपने ऊपर हमला करने वालों मासूम और मजलूम करार देते हैं। इस सिलसिले में हमारे रिपोर्ट का पहला सवाल यह है कि मुस्तफ़ा कमाल के काफिले पर धावा क्या MQM बुखलाहट का शिकार हो रही है? हाँ या नहीं में हमारे मेहमान इसका जवाब दे सकते हैं। इम्तियाज आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मजहर साहब और सलीम साफी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, क्या लगता है आपको, वाकई MQM कुछ इनसिक्योर हो रही है, बुखलाहट का शिकार हो रही है? जिस जमात में मुस्तफ़ा कमाल बरसों रहे हैं, अब वो अपने साबिक़ कायद के बारे में जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कारकुनों के लिए काबिल कबूल नहीं है जो मुस्तफ़ा कमाल समेत इस फलसफे के हामी रहे हैं। कायद का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है। तो अगर धावा बोला गया तो मुनासिब नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान भी इख्तलाफात ने जन्म लिया है और ये मामला अब ज़ेर बहस है कि क़यादत किसके पास होनी चाहिए, क्योंकि कायम खानी ज़्यादा वर्कर्स के करीब रहे हैं और उनकी वर्कर्स के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है बनिस्बत कमाल साहब के, और कायम खानी साहब ने ऐसे बड़े काम सर अंजाम दिए अपनी जमात के लिए, जिसके लिए उन्होंने बहुत से कारकुनों को इस्तेमाल भी किया है। तो इसको भी हमें सामने बात रखनी पड़ेगी। तो ये मैं नहीं समझता इसे कोई बुखलाहट आप कहेंगे, जिस पार्टी को तरबियत ही यही मिली हो और जिसमें खुद कमाल साहब भी उस तरबियत का हिस्सा रहे हों, कायम खानी उसका हिस्सा रहे हों कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, तो फिर कायद के खिलाफ जो तहरीक चलाने वाले लोग हैं उन पर आम कारकुन का रद्द-ए-अमल तो यही होगा जो हमने कल देखा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं इफ्तिखार साहब? जी ठीक है, इफ्तिखार साहब ने नहीं का ऑप्शन लिया। मजहर साहब, कराची में आप मौजूद हैं, एक तासुर ये भी है कि कराची की सियासत बदल रही है, इत्तेफाक करते हैं आप इससे? नहीं, जब बदलेगी तो नज़र आएगी, फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रही। देखें अब अगले इंतखाबात में क्या होता है, किस तरीके से सियासत बदलती है। ये ज़रूर है कि सूरत हाल में उस लिहाज से बेहतरी आई है कि और लोग भी आके यहाँ सियासत कर रहे हैं, खुलकर सियासत कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था, मीरपुर ख़ास का होना नहीं चाहिए, इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सियासी कल्चर का हमारे यहाँ बदकिस्मती से हिस्सा रहा है और ख़ास तौर पर अर्बन सिंध की पॉलिटिक्स में हमने इस कल्चर को बहुत देखा है, परवान चढ़ा है। उसमें MQM भी काफ़ी हद तक इसकी ज़िम्मेदार रही है। कई वाक़यात में MQM को उनके मुखालफिन ज़िम्मेदार भी करार देते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब या उनकी जमात पाक सरजमीन, वैसे तो पाक सरजमीन ही हमलों की जद में है, पाक सरजमीन पार्टी भी अब आ गई है उसमें। देखना ये कि 24 अप्रैल बड़ा क्रूशल होगा, लेकिन उससे पहले 7 अप्रैल को MQM के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और वो NA 245 और PS 115 के इलेक्शंस हैं, बाई इलेक्शंस हैं। अगर और जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें लग रहा है कि NA 246 में तो हमने देखा था कि बड़ा जोश वलवला था, तहरीक इंसाफ भी पूरी तरह थी, जमात इस्लामी भी पूरी तरह थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो एक तरह से प्रैक्टिकल वॉकओवर मिल रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास अभी बड़ा वक्त है, उनको हमें वक्त देना चाहिए। उनको भी शाइस्तगी की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए और MQM को भी, जो माजी में ज़बान इस्तेमाल करते रही है MQM बाज़ लोगों के बारे में, उनको भी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। MQM को नुकसान हो सकता है अगर इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता है, लेकिन फौरी तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि MQM बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि अभी मुस्तफ़ा कमाल एक बड़ा चैलेंज बन के नहीं उभरे हैं।
ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب نے نہیں کا آپشن لیا. امتیاز عالم صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جب ہم پہ یہ پتھر برسائے گئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ ضمانت تھی ہماری کامیابی کی. کیا زیادہ خوش فہم ہو رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی شہید بننے کی کوشش ہے. ایم کیو ایم نے اس عرصے میں کافی سیکھا ہے. انہوں نے بہت، جیسے کہ ایم کیو ایم رد عمل کیا کرتی تھی، اس کا اظہار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے بس ہو کے رہ گئی. میں سمجھتا ہوں ان کی اسٹریٹجی منظم طور پہ وہ پیچھے ہٹے ہیں اور یہ ایم کیو ایم کے حق میں گیا ہے. دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم سے بہت سے مارا ماری گروپ جو ان کے فاشسٹ گینگز تھے وہ کافی خارج ہو گئے ہیں، پارٹی سے گرفتار ہو گئے ہیں یا مارے گئے ہیں یا ملک چھوڑ گئے ہیں. تو اب سیاسی عنصر اس میں بڑھتا نظر آ رہا ہے. مجھے جو ایم کیو ایم پہ اعتراض تھا وہ اس کے فاشسٹ رویے پہ تھا اور میڈیا کے بارے میں جو اس کی آمرانہ اور فاشسٹ طریقہ تھا. تو اس پہ ڈاکٹر فاروق ستار سے سی پی این ای کی میٹنگ میں ہماری بڑا تفصیلی اور کھلا مکالمہ ہوا. ہم نے کہا آپ کو یقین دلانا پڑے گا کہ آپ اختلاف رائے برداشت کریں گے، آپ جمہوری کلچر کا مظاہرہ کریں گے. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کافی اس بات کی طرف متوجہ ہوئے اور لگے کہ ایم کیو ایم والے یہ سوچ رہے ہیں، کم از کم رابطہ کمیٹی کے لوگ. جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں یہ ایک گدی پر، الطاف حسین کی گدی، اور وہ بھی ایم کیو ایم کی جو مہاجر کانسٹیٹوئنسی والی، اس پر قبضہ کرنے آئے ہیں. نام ایک تو قبضہ کرنا ہے، پھر پاکستان کے جھنڈے پہ قبضہ کر لیا، پھر پاکستان کے قومی ترانے کے پاکستان زمین شاد باد پہ قبضہ کر لیا. یہ کس طرح کی یہ قبضہ گیری ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی بڑی، میں کراچی سے ہو کر آیا ہوں، کوئی بڑی پذیرائی نہیں مل رہی. سبھی لوگوں کی رائے ہے کہ کوئی زیادہ بات چلی نہیں. تو مجھے تو اس کارتوس سے ہوا نکلتی نظر آ رہی ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ نہیں کا آپشن آپ لیں گے؟ کوئی ایسی خاص ہلچل نہیں مچی ہے. نیازی صاحب آپ کی کیا رائے اس پر؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کا سوال یہ ہے کہ جی ان کے قافلے پہ حملہ یہ ایم کیو ایم کی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. تو یہ طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے کہ جی وہ حملہ ہوا یا کہیں پہ آمنا سامنا ورکرز کو ہو گیا اور کہیں پہ ایسی سخت بات ہو گئی جس سے وہاں کھڑے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے اشتعال میں آ گئے. تو چنانچہ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم جو ہے اس اگر کچھ بکلاہٹ ہوگی بھی تو مصطفیٰ کمال ان کے لیے کسی بکلاہٹ کا باعث نہیں بنے ہوئے. یہ ذہن میں رکھیں کہ سیاسی جماعت جو نئی آتی ہے وہ تب بھی اس کو پذیرائی ملتی ہے جب کوئی سیاست کے اندر ویکیوم ہو. جیسے مظہر صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی تک کراچی کے اندر کوئی ایسی صورت نہیں آئی کہ جس میں پتہ چلے کہ کراچی کے رائے دہندگان جو ہے انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت کی گنجائش ہے. اور پھر عملاً ایم کیو ایم اگر ایسی کچھ چیز آئی تو ایم کیو ایم کو جو ریپلیس کرے گی سیاسی جماعت وہ کرے گی، یا ایم کیو ایم کو اس جماعت سے خطرہ ہوگا جو جن اصولوں پہ جن پرنسپلز پہ ایم کیو ایم کی تشکیل ہوئی تھی یا نعروں پہ ہوئی تھی، اگر وہی کوئی نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ اخلاص نظر آیا تو اس میں آئے گا. باقی ایک چیز اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آیا وائلنس آئے گا. تو میں ابھی دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جو گروہ ہوتے ہیں ان کی جو انٹرنسائن فیوڈ ہوتی ہے وہ ان کی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ زیادہ دشمنی ہوتی ہے بنسبت باہر کی پارٹی جو ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے. چنانچہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا گروپ جو آیا ہی اس پارٹی کے اندر سے نکلا پھر وہ گالیاں بھی دے رہا ہے تو ایک ٹینشن رہے گی اور یہ آپ کو آئے دن ملتے رہے گا لیکن بکلاہٹ کا قطعاً شکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں کا آپشن لیا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی. سلیم صافی صاحب سارے مہمانوں نے نہیں کا آپشن لیا ہے. کیا واقعی کوئی طوفان برپا نہیں کر پائے ہیں کراچی کی سیاست میں؟ وکٹیں اڑانے کے دعوے کیے جاتے رہے، کوئی اثر نہیں ڈالا ان وکٹوں نے؟ نہیں دیکھیے، ایک تو یہ بوکلاہٹ کے لفظ سے مجھے اتفاق نہیں ہے، یہ بہت سخت لفظ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایم کیو ایم کی قیادت یا ایم کیو ایم بطور پارٹی بوکلاہٹ کی شکار ہوئی ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم بحیثیت جماعت اور اس کی قیادت شدید دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ اب کے بار جو بغاوت ہوئی ہے یہ ماضی کے بغاوتوں سے اس لیے مختلف ہے کہ اس مصطفیٰ کمال کی نہ صرف یہ کہ وہ بار بار تعریفیں کر چکے ہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے ایک ریکگنائزڈ کامیاب ناظم اور لیڈر کے طور پر الطاف حسین ان کو قرار دیتے تھے. اور یہ ایم کیو ایم کی جو موجودہ پوری قیادت ہے
وہ اس کو بطور سیمبل پیش کرتی تھی دنیا کے سامنے. اور اسی طرح یہ جو انیس قائم خانی ہے وہ بھی الطاف حسین نے ان کی خدمات کو اور ان کی شخصیت کو 1000 بار خراج تحسین پیش کیا ہے. اس لیے دباؤ بہت زیادہ ہے, ماضی کے تمام دباؤں سے وہ مختلف بھی ہے. ان کی صحت کا بھی مسئلہ ہے, MQM کے اندر فرسٹریشن کا بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا عامل بھی ہے. تو ماضی کے اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, لیکن میرے خیال میں بوکھلاہٹ کا لفظ اس کی میں تائید نہیں کر سکتا. البتہ کل جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے, یہ تشدد کی طرف لے جائے گا. مصطفیٰ کمال وغیرہ جو الطاف حسین کے بارے میں ان کی ذات کے حوالے سے جو سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں وہ انتہائی نامناسب ہے, اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اور کل ان پہ جو دعویٰ بولا گیا میرے نزدیک وہ بھی قابل مذمت ہے. تو میں اس میں ہاں نہیں میں تو نہیں جاؤں گا, بوکھلاہٹ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن دباؤ کہہ سکتا ہوں کہ دباؤ کی شکار ہیں. ٹھیک ہے, دباؤ کا شکار ہے, بوکھلاہٹ سے ان کو اختلاف ہے. سلیم صافی صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو پہلے 4 مہمان تھے, امتیاز عالم صاحب, افتخار احمد صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب, مظہر عباس صاحب, انہوں نے نہیں کا آپشن لیا ہے. سلیم صافی صاحب نے کوئی بھی آپشن نہیں لیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے. رپورٹ کارڈ میں واپس آنے کے بعد ویلکم بیک جی. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی اب PTI کے حوالے سے, جس کے اندر ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ براہ راست انتخابات کرائے جائیں گے. پاکستان میں جمہوریت کے دعوے دار خود اپنی جماعت میں کس حد تک جمہوریت کے حامی ہیں, اس بات کا اندازہ آج ان کی پریس کانفرنس سے لگایا جا سکتا ہے, جس میں وہ صرف مرکزی عہدوں پر انتخابات کروانا چاہتے ہیں مگر نچلی سطح پر وہ لوگوں کو نامزد کرنا چاہتے ہیں. کیا عمران خان اپنی پارٹی میں صدارتی نظام انتخابات چاہتے ہیں جہاں ہر شخص اپنی ٹیم خود منتخب کرتا ہے؟ عمران خان جو بھی چاہے, حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن اپنا استعفیٰ دے چکا ہے. کیا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن مزید التوا کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ PTI میں براہ راست انتخابات, کیا عمران خان نچلی سطح کی قیادت کو نظر انداز کر رہے ہیں, ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. سلیم صافی صاحب, کیا رائے ہے اس پر آپ کی؟ یہ دیکھیں, ویسے تو ہماری جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. مسلم لیگ نون عملاً شریف برادران کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی پارٹی ہے, MQM الطاف حسین صاحب کی پارٹی ہے, JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے, ANP اسفندیار صاحب کی پارٹی ہے, اور تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ بات عمران خان صاحب جمہوریت وغیرہ کی کر رہے ہیں اتنے ہی زیادہ وہ اپنے مزاج میں آمرانہ سوچ کے حامل ہے, کیونکہ باقی لیڈروں نے کبھی کل کی مجلسوں میں یہ نہیں کہا, لیکن عمران خان صاحب بار بار اپنے مجلسوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میری پارٹی ہے. اب وہ نمائشی طور پر الیکشن اور جمہوریت کا تاثر تو دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنے مرضی کے عہدیدار لانا چاہتے ہیں. اب پہلے الیکشن میں بھی یہی ہوا کہ پیسہ بھی استعمال ہوا سب ان کے, اور اس مرتبہ انہوں نے وجیہ الدین صاحب کے بعد اب تسنیم نورانی کو لائے, ان کی تعریفیں بھی کی, لیکن عملاً وہ نورانی صاحب اور ان کے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو عہدیداروں کی لسٹ دل میں انہوں نے اور جہانگیر ترین صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے بنائی ہے وہ اس الیکشن کے ذریعے ان کو صرف وہ دے دے, وقت دے دے. میں خود اس سے آگاہ ہوں کہ جو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی, اب اس میں پختونخوا کے لیے جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان نے عملاً صدر چن لیا ہے, پنجاب کے لیے انہوں نے چودھری سرور کا انتخاب کر دیا ہے, باقی جگہوں کے لیے صوبوں کے لیے بھی یہ سب کچھ, صرف جنرل سیکرٹری کے لیے انہوں نے دونوں کو دانہ ڈال دیے, جہانگیر ترین کو بھی اور اسد عمر کو بھی. اب وہ الیکشن کمیشن وہ نہیں کر سکتا تھا, تو پھر خان صاحب نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ باقی چھوڑ دیں, صرف ضلع کا انتخاب کر دے, صوبوں کا کر دے, اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ میرے والا کر دے, یعنی چیئرمین کا لفظ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا. اب ظاہری بات ہے وہ نہیں میں ایک صرف اس میں فقرہ باقی سینئر سے معذرت کے ساتھ کہ اگلے دن جب میٹنگ ہوئی تو تسنیم نورانی صاحب یہاں سے رخصت ہوئے اور انہوں نے بنی گالہ میں اپنے میڈیا مینیجرز کو بلایا کہ ایک ہفتے دو میں میڈیا کو یہ چیزیں لیک کرنی ہے, تسنیم نورانی صاحب کے بارے میں یہ اسٹیبلش کرنا ہے, پھر ان کو ہٹانا ہے. وہ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سے استعفیٰ بھجوا دیا. تو میرے خیال میں
اس کا جواب تو بالکل میرا ہاں میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں میں جواب دیا آپ نے. نیازی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات کی ہے صافی صاحب نے اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب ایک عرصے سے ایک آئنسٹائن کا ایک کوٹ کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ بیوقوف آدمی کون ہوتا ہے. بیوقوف کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک تجربہ بار بار کرتا ہے اور ہر دفعہ اس سے مختلف نتیجہ جو ہے اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے تحریک انصاف کی یہ ریئلی بدنصیبی اور بدقسمتی پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جس کو بہت زیادہ 2011 پذیرائی ملی، 2009 کے اندر تحریک انصاف فقط 4.5% اس کے پاس سپورٹ سی پبلک کی، اور 2011 جب ختم ہوا تو تحریک انصاف کے بعد یہ سپورٹ 34% ہو گئی اور مسلم لیگ نون اس کے مقابلے میں 27% پہ آ گئی، جبکہ 2009 میں مسلم لیگ نون جو تھی وہ 67% پہ تھی اور عملاً تحریک انصاف جو تھی سیاسی طور پہ مسلم لیگ نون کو زیر کر چکی تھی. عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ نواز شریف سے فرق نظر آئے اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جہانگیر ترین بھی ہو، علیم خان بھی ہو، پرویز خٹک بھی ہو، اس طرح کے سارے لوگ نمایاں بھی ہو، ان کے سارے کی جتنی ظاہر ہے ان کے پاس جتنی ان کو وہاں سے سپورٹ ملتے وہ بھی ملتی رہے اور وہ نواز شریف سے فرق نظر آئے. اب اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ اس طرح کے پارٹی الیکشن جس کا پچھلے الیکشن کے بارے میں اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی، پارٹی ٹوٹ گئی اور پھر اس میں تحقیق ہوئی. وجودین جیسا بندہ جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ غیر متنازع آدمی تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ سارا الیکشن متنازع تھا، سارا رگ تھا. انہوں نے کہا جی علیم خان، جہانگیر ترین، پرویز خٹک اور ایک کسی اور چوتھے کا نام تھا کہ ان کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے نکال دینا چاہیے. انہوں نے اٹھا کے جس بندے سے خود تحقیقات کے اس کو نکال دیا. پھر تسلیم نورانی صاحب جیسی شخصیت جو کہ میرا خیال تھا کہ وہ بہرحال وجودین کے پائے کے نہیں تھے لیکن ایک حد تک وہ جو تھے ان کا بھی ایک بڑا اپنا ایک تھا. تو میرا خیال ہے جی کہ عمران خان جو ہے نا اس الیکشن سے سوائے اس کے اپنا ایک مذاق اڑوا رہے ہیں، تحریک انصاف کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے. نچلی سطح کو نظر انداز وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. سیم صافی صاحب نے جو فرمایا نا وہی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نظر انداز وہ ساری پارٹی وہ ایک سارا ڈھونگ ہے. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھو یہ کہ میں بہت بڑا اصولی کام کر رہا ہوں. آپشن لے رہے ہیں آپ؟ ہاں کہیں رکھ لیں اس کو. مظہر عباس صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا، یہ بس دکھاوے کی چیز ہے جس طرح ہمارے دو مہمانوں کا خیال ہے؟ نہیں جی، ہو رہا ہے بالکل. دیکھیے آپ نے یہ سوال رکھا ہے، یہ سوال خود اس بات کا جواب ہے کہ کسی پارٹی میں کوئی الیکشن ہو رہے ہیں اسی کو کنٹروورشل ہم بنا رہے ہیں نا. ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن صحیح ہو رہے ہیں، غلط ہو رہے ہیں، عمران خان کی سوچ آمرانہ ہے. لیکن آپ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے مسلم لیگ نون کے انتخابات کبھی ڈسکس نہیں کیے کیونکہ ہوئے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کے انتخابات کبھی ہم نے ڈسکس نہیں کیے کیونکہ ہوئے ہی نہیں انتخابات. جماعت اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس سے بہت سے لوگ اسے جمہوری سمجھتے ہیں لیکن اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں. ایٹ لیسٹ عمران خان یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں. میں عمران خان نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. ابھی 15 اپریل کو ان کا یوم تاسیس ہے، 20 سال ہو جائیں گے اس پارٹی کو. 20 سال میں کوئی دوسرا چیئرمین نہیں آیا اور وہ براہ راست الیکشن نہیں چاہ رہے، وہ براہ راست صرف چیئرمین کا الیکشن چاہ رہے ہیں یا جو ان کی پارٹی کے جو نچلی سطح میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوگا. باقی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نومینیشن اپنی ٹیم کو وہ خود نومینیٹ کر رہے ہیں. میری کل بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی عارف علوی صاحب جو ان کے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 26 سے یا 36 لاکھ آلریڈی ان کے ووٹ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں. 15 اپریل لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے بعد یہ الیکشن ہوں گے. آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں کہ جی عمران خان کا جو طریقہ کار ہے الیکشن کا وہ درست نہیں ہے، وہ انفلوئنس کرتے ہیں، وہ بالکل کرکٹ کے انداز میں سلیکشن کمیٹی بنانا چاہتے ہیں. وہ جس طرح ان کا کرکٹ کا انداز تھا کہ ان کے زمانے میں سلیکشن کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن تحریک انصاف میں دو رائے پائی جاتی ہیں. تحریک انصاف میں دو گروپ ہیں، ایک نظریاتی گروپ ہے، ایک تحریک انصاف کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا گروپ ہے. تو ایک الیکشن کی ریس ہے، اس کی وجہ سے ہم اسے ڈسکس بھی کر رہے ہیں، ہم ان پر لکھتے بھی ہیں. تو یہ ایک بہتر صورتحال ہے بنسبت دوسری جماعتوں کے لیے. تو اس لیے میں نہیں کو آپشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نچلی سطح کی جو قیادت ہے وہ نظر انداز ہو رہی ہے؟
نہیں کدھر ہو رہی ہے نظر انداز؟ وہ لڑ رہے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیے کم سے کم انہوں نے یہ فورس کیا ہے کہ عمران خان کو 2 الیکشن کمشنر کو نکالنا پڑا. چیئرمین کو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ بہت خوش آئند ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات دوبارہ کرانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ تجربہ ایک پارٹی میں، نوزائیدہ پارٹی میں نیا ہے، لہذا مشکلات آئیں. دونوں جو چیف الیکشن کمشنر تھے وہ بڑے آئیڈیلسٹ تھے اور بڑے انہوں نے آئیڈیلزم کو اوپر رکھا، لیکن پارٹی میں کی حقیقتیں کچھ ہوتی ہیں. انتخابات جب کروانے کی کوشش پیپلز پارٹی میں کی گئی تو تقسیم ہونی شروع ہو گئی پارٹی. تو بے نظیر نے کئی دفعہ کہا کہ کیسے کرائے جائیں کہ پارٹی میں گروپنگ نہ ہو، جو گروپ ہار جائے گا وہ دوسرا پیرلل گروپ بنا لے گا. یہاں بھی یہ مسئلہ ہے. تحریک انصاف عمران خان جو کہ ایک رول ماڈل ہے، قومی ہیرو ہے، اور انہوں نے فلنتھراپی کی بہت اچھی مثال قائم کی ہے، پاکستان میں قابل تقلید مثال ہے. وہ ایک پرسنالٹی کلٹ کے گرد وہ پارٹی بنی ہے. لیکن عمران خان کو جو میں نے سنا کہ وہ پارٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں، ڈیموکریٹائز کرنا چاہتے ہیں. اس میں یقیناً وہ پوری طرح سے کامیاب شاید نہ ہوں، اور جو یہ پارٹی میں ان کے آگے ہیں بہت سارے مفاد پرست گروپ، ان کے درمیان بہت بڑی رسہ کشی چل رہی ہے. اور پھر یہ جو انتخابات جیتنے والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی آج اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، ان کی بھی ضرورت ہے تحریک انصاف کو. اس لیے ضرورت ہے کہ تحریک انصاف نے کی اپیل جو ہے اور حمایت صرف شہری مڈل کلاس کے لوگوں تک محدود ہے جو پرانی پارٹیوں سے نالاں ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کافی ووٹ لیتے ہیں لیکن سیٹ ہار جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عوامی بنیاد نہیں ہے. تو لہذا عمران خان نے عوامی بنیاد بنانے کے لیے کوئی عوامی پروگرام دینے کے بجائے انہوں نے پھر یہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، جو جن کانسٹیٹوئنسی والے لوگ تھے ان کی طرف وہ راغب ہوئے. تو لہذا اس کی وجہ سے یہ عمل ویسا جمہوری نہیں رہا. لیکن باقی پاکستان کی تمام پارٹیوں سے یہ قابل مبارکباد ہے تحریک انصاف عمران خان کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو، میں سمجھتا ہوں، ڈیموکریٹائز کیا، انہوں نے نظر انداز نہیں کیا. انہوں نے امتیاز صاحب کیا آپشن لیں گے آپ؟ نظر انداز نہیں کیا یا نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ جی افتخار صاحب. بالکل ایک ایسی پارٹی جو 2 مرتبہ الیکشن کروا رہی ہے، یہاں پہ تو 2 مرتبہ الیکشن کا تصور ہی نہیں ہوتا. اور ایک مرتبہ تو الیکشن ایسے عجیب صورتحال میں کرایا جبکہ قومی الیکشنز آنے والے تھے اور سب تجزیہ کاروں نے ان کو رائے دی کہ آپ یہ بھلا کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. 1 سال آپ الیکشن کے اس پروسیس میں سے گزرے، وہی 1 سال اگر آپ پارٹی الیکشن کے بجائے قومی الیکشن پہ آپ توجہ دیتے تو شاید زیادہ الیکٹیبلز کو اکٹھا کر سکتے تھے. لیکن وہ آدمی اپنی ایک دھن کا پکا لگتا ہے اور اس نے کہا نہیں کہ میں نے پارٹی میں الیکشنز کروانے ہیں. دیکھیے پارٹی میں الیکشن کروانے کی خواہش اٹسیلف ایک بہت ہی مثبت رویہ ہے اور میں اس کو ایک جمہوری رویہ کہوں گا، کیونکہ میں یہ جمہوری رویہ میں کسی اور قائد میں ابھی تک دیکھ نہیں رہا. کسی قائد نے ایسا نہیں کہا کہ میں الیکشن کروا رہا ہوں اور پھر الیکشن کروانے کے لیے پریس کانفرنسز کرنا، پھر لوگوں کے تنقید کا جواب دینا، پھر اس کے لیے 2 دفعہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کرنا، پھر پوری کوشش کرنا. اور اگر یہ ان کے فگر درست ہیں عارف علوی صاحب کے کہ 15 لاکھ ووٹر رجسٹر ہو گئے ہیں، تو یہ بہت ہی اہم کامیابی ہے عمران خان کی کہ کم از کم 15 لاکھ ایسے لوگ تو ہیں نا پارٹی میں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. اب اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ جیل سازی سے ہوئے ہیں کیونکہ اس پہ موبائل کے ذریعے ہوئے ہیں. میں ان تمام جو نقاد ہیں ان پر جو تنقید کرتے ہیں ان سے اتفاق نہیں رکھتا اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک پازیٹیو سٹیپ آگے لے جا رہے ہیں. اور اگر پہلے مرحلے میں جو مرکزی قیادت ہے وہ منتخب ہو جاتی ہے ڈائریکٹلی اور نیچے نامزدگیاں کرنی بھی پڑتی ہیں تو پھر بھی میرے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ اگلا سٹیپ لازمی طور پہ پھر نیچے بھی اپنا الیکشنز کا ہوگا. سو میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں سارے پروسیس کی جو اس پارٹی نے شروع کیا ہوا ہے اور میں دعا گوں کہ یہ پروسیس مکمل ہو. ٹھیک ہے، یعنی افتخار صاحب آپ بھی نہیں کا آپشن لے رہے. افتخار احمد صاحب، امتیاز عالم صاحب اور مظہر عباس صاحب نے یہاں پر نہیں کا آپشن لیا اور حفیظ اللہ نیازی صاحب اور سلیم صافی صاحب نے کہا ہے کہ ہاں عمران خان نچلی سطح کی قیادت کو نظر انداز کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رپورٹ کارڈ لیں گے.
वेलकम बैक। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस निसाब तालीम में आप बच्चों को इंतहा पसंदी का दर्स देंगे, गैर मुस्लिम अक़लियतों को कमतर बनाकर पेश करेंगे, जब निसाब तालीम नौजवानों को हथियार उठाने की तरगीब देगा और नतीजा सानिहा सफोरा की शक्ल में निकलेगा जिसमें दहशतगर्दों का किरदार पढ़े लिखे नौजवान किरदार अदा करेंगे, तो क्या इस निज़ाम तालीम को तब्दील करना चाहिए? जिस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में 12वीं जमात की सोशियोलॉजी की किताब में बलोच कौम को गैर मुहज़्ज़ब करार दिया जाए, इन्हें लूट मार करने वाले के अलावा कातिल के तौर पर पेश करके पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों की मदद की जाए, तो सवाल यह है कि क्या हमें मजीद सानिहात का इंतजार करना चाहिए या फिर इस निज़ाम तालीम को तब्दील करना चाहिए जो कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग देकर हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहा है। क्या पाकिस्तान में दीनी निसाब के साथ साथ दुनियावी निसाब तालीम का भी जायजा लेना होगा? रिपोर्ट कार्ड का तीसरा सवाल ये है कि कितना जरूरी हो गया है कि इंतहा पसंद सोच को रोकने के लिए निसाबी कुतब में तब्दीलियां की जाएं। 1 से 10 तक हमारे मेहमान इसको रेट कर सकते हैं। नाज़िर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। देखिए जी, हमारे निसाब तालीम के अंदर बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, लेकिन मुझे ये समझिए कि आपने शायद कहा कि सानिया सफूरा जैसे वाक़यात जो है वो जो है वकूफ़ पज़ीर होते रहेंगे, तो मुझे कोई रेलेवेंस समझ नहीं है कि उसका कि वो कैसे सानिया सफूरा की तरफ कैसे निज़ाम तालीम का अगर जोड़ोगा, तो मैं इस बात को मैं कुछ थोड़ा सा ये था कि सानिया सफूरा के बाद IBA के स्टूडेंट्स थे जो वहाँ से पकड़े गए थे, तो हमने इस तरीके से जोड़ा कि अगर पढ़े लिखे नौजवानों का किरदार उसमें से मिलेगा या फिर वो इस तरह के वाक़यात में पकड़े जाएंगे, तो फिर ये किस तरफ निशानदही है कि शायद हमारे निसाब में लेकिन उसमें तो खैर एक चीज़ ऐसी है कि हमारे निसाब तालीम के साथ साथ जो हमारा पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें बेरोज़गारी भी है, जिसके अंदर तबकाती जो तफरीक आई हुई है, बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं जिसके अंदर बिल्कुल फितरी बात है कि जहाँ से कोई निकल रहा है, चाहे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो एक अपने बैकग्राउंड के साथ अपनी उसके ऊपर प्रेशर्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, अपनी कंपल्शंस हैं, कई उसके ऊपर चीज़ें हैं जिससे वो कोप नहीं कर सकता और वो इंतहा पसंदाना सोच इख्तियार कर लेता है। ये बाकी सोसाइटीज़ में होता है, उनकी वजूहत फ़र्क होती हैं, हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है। इसकी वजूहत शायद वाकई आपकी बात सही है कि उसका जो हमारा निज़ाम तालीम है उसके अंदर एक उसका रोल बन रहा है। देखिए, पहली बात सुनिए कि इस मुल्क के अंदर कोई एक जुल्म नहीं हुआ होगा। ये तालीम का निज़ाम है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर एक O लेवल A लेवल है। ऐसा निज़ाम है जिसका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो हमारे मुल्क में तरतीब पाता है, ना हमारे मुल्क के अंदर उसकी कोई कंट्रोल्स है, ना उसके एग्जाम्स हैं, और वो कौन लोग हासिल कर सकते हैं? जो पाकिस्तान की अशराफिया है। फिर एक है मैट्रिक का एग्ज़ाम है, ये पहले तो हम इन दोनों को ले लें। तीसरा मदरसे का निज़ाम है। मदरसे का निज़ाम जो है वो तो एक ऐसा समझिए कि वो चूँकि वो पूरा उसी तरीके से सोशली वो उससे कोई कंट्रोल नहीं होते। मैं उसको हमेशा कहता हूँ ये एक तालीम बालगां के तौर पे होता है। देखिए, आप देखें इस मुल्क के अंदर इतना जुल्म हो रहा है कि आप पहले बात सुन लें कि एक मुल्क में जिसमें 60,000 बंदा O लेवल के एग्जाम में क्लियर होता है, 24 लाख मैट्रिक के एग्जाम में होता है, और मैट्रिक के लोगों का कोई फ्यूचर नहीं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क का आप देखिए, आप सवाल पॉइंट दिया गया कि ये निज़ाम तालीम जो है इसको रेट करेंगे आपके निज़ाम इसको ओवरऑल होना है, इसको एक पाकिस्तान नज़ियाती मुमलिकत है, इसको उसके मुताबिक तरतीब देना है। आपका एक आईन है, उसके अंदर सारी आपको बताया गया है, उन्होंने नाफिज होना है, कोई चीज नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ तो 100% इसको ओवरऑल होना है, 100% इसी तरतीब देनी है, नज़ियाती भी देनी है, और इसको इस तरीके से कि ये पाकिस्तान की मुआशरत के मुताबिकत रखे। देखिए, जब निज़ाम तालीम को बदलने की बात होती है तो बड़े सवालात उठते हैं और तनकीद होती है कि शायद मगरिब के इशारे पर हो रहा है। हालांकि तमाम साइंसी उलूम और ह्यूमैनिटीज़ डेवलप वहीं पे हुई है। इल्म जहाँ से भी लिया जा सकता है लेना चाहिए, मोमिन को उससे इनकार नहीं कर सकता। मैं मिसाल दूंगा पालो फ्रेरे की। उन्होंने 2 किताब, वो बड़े एजुकेशनिस्ट थे और साम्राज्य के खिलाफ और नौवादियाती निज़ाम के खिलाफ लड़ते रहे, और पूरे लातीन अमेरिका का उन्होंने निज़ाम बदल दिया। उन्होंने 2 किताबें लिखी, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड एंड कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम। उनका ख्याल था कि तालीम का मतलब है आज़ाद करना, तालीम का करना है जस्तजू बढ़ाना, तहकीक बढ़ाना, नाकिदाना सोच बढ़ाना, सवाल उठाना, मसाइल को हल करने की इस्तात बनाना, और इल्म के लिए अपने दिमाग को खोलना, पहले से परसीव ट्रुथ्स को चैलेंज करना, क्वेश्चन करना। ये तो है उसका फ़लसफ़ा। जब तक ये नहीं आएगा आपको कुछ नहीं होगा। हमारे जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनकी सोच में और मदारस की सोच में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा बाज़ मानों में उससे भी बुरे हैं। कभी कभी मदारस में अरबी तो पढ़ लेते हैं,
گرامر تو پڑھ لیتے ہیں، اب تو وہی بند ہو گئی، مدارسیں بھی بند ہو گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس پہ بڑا کام ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ، اکیڈمکس نے کام کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اور اس پہ کئی کتابیں چھپ گئی ہیں ٹیکسٹ بکس پہ۔ سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے تاریخ، سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے ادب، یعنی اردو ادب، سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے عمرانیات اور مطالعہ پاکستان، اسلامیات اور دیگر جو ہیومینٹیز کے، جیسے ہسٹری ہے، جیسے پولیٹیکل سائنس ہے، فلسفی ہے، سوشیولوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے۔ ہمارے ملک میں اس کی بڑی ضرورت تھی۔ اب مدارس کی گئی اصلاح کہ انہیں کمپیوٹر بھیج دو، بھائی انہیں آپ پڑھائیں ہیومینٹیز۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی ایک رپورٹ کراچی میں جاری کی ہے نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس نے، انہوں نے 70 ٹیکسٹ بکس کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ کا فقط 25% حصہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے 75% اس لیے جاری نہیں کیا۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اگر افتخار صاحب آپ کو 1 منٹ دیتے ہیں تو آپ کو بولنے کی اجازت ہے۔ میں ان کو 1 منٹ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، افتخار صاحب اپنا 1 منٹ دے رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے 75% انہوں نے اس لیے چھپایا کہ اگر انہوں نے وہ ظاہر کر دیا تو ان پر حملہ ہو جائے گا، ان کی جان کو خطرہ پڑ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علم سے دوری ہے، یہ جو جہالت ہے، یہ جو ہمارے پورے مسلم دنیا میں کون سا زمانہ ہے، مڈل ایجز کا، تو میڈیول ایج کا، اور یہاں پہ قدامت کے اندھیرے ہیں، یہاں پہ انلائٹنمنٹ بھی نہیں آئی ہے، ایج آف ریزن بھی نہیں آئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہاں تک کہ ہمارے انجینئر اور ڈاکٹرز بھی وہ ہیومینٹیز میں میٹرک ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہیومینٹیز کا، انہیں کوئی پتہ نہیں انسانیاتی معاملات کا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں بہت اچھی کتاب ہر لیول پہ اسلامیات اور دینیات کی پڑھانی چاہیے، ہر لیول پہ پڑھانی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں۔ ہمیں عربی کو بما گرامر کے پڑھانا چاہیے تاکہ لوگ خود پڑھ سکیں اور یہ جاہل بلاؤں کے ہاتھ بہکاوے میں نہ۔ ریٹ کریں گے آپ کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ ایک کام اور کر دیا جائے کہ سارے امتحانات بدل دیے جائیں اور آبجیکٹیو امتحان ہونا چاہیے، بچے کی صلاحیت کو اسیس کرنے کے طریقہ کار پہ تو بات ہوگی۔ نصاب میں تبدیلی کی کتنی ضرورت ہے؟ 1 سے 10 تک ریٹ کر سکتے ہیں آپ؟ اس کی بہت 10 کی 10 ضرورت، 10 کے 10 نمبر دیں گے۔ افتخار صاحب آپ کے پاس اب 1 منٹ۔ میرے پاس 1 منٹ ہے اور میں 1 منٹ میں کہوں گا کہ پورا نظام ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ یہ کہنا کہ جو عیسائی ہیں ان کے پوپس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے، یہ چرچ کا فیصلہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پوپ جو ہے ایک مسلمان کا پاؤں چوم رہا ہے۔ اب جو بات آپ نے 6ٹھی جماعت کے بچے میں عیسائی کے خلاف ڈال دی، وہ تو ساری عمر اس کے ساتھ رہے گی، وہ کتنے بھی آئی میں پڑھ لے، کتنے بھی لمز میں پڑھ لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں سے چھٹکارا پایا جائے اور اب اس دور میں رہ جائے جو اس دور میں ہم زندہ ہیں، ورنہ تو پھر آپ یہ اپنے ختم کریں، جہاز بند کریں، سب کچھ بند کر دیں، تمام یہ بجلی بند کریں اور اندھیروں میں رہیں، کیونکہ یہی ہے 1400 سال پہلے۔ تو یہ موجودہ جو کتب ہیں یہ ریویژن چاہتی ہیں اور میں 10% نمبر دوں گا۔ اس ریویژن سے ہی شاید ہم ایک انلائٹن ماڈریشن کا معاشرہ۔ 10 نمبر دیے گئے ہیں افتخار صاحب کی طرف سے بھی، سب نے مانو کہ ایک چھوٹی بات کی وضاحت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان نہیں تھے۔ مظہر باز صاحب لیکن یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ نہیں تھے، لیکن جو کروسیڈ آپ کی ہوئی اس میں یہی رائے دی گئی کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور پہ اس میں جو سوال میں مجھے خامی نظر آتی ہے، اس میں پرابلم انتہا پسندی کی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں تو تعلیم یافتہ لوگ ہی پیدا نہیں ہو رہے، اس میں انتہا پسندی یا غیر انتہا پسندی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کو اپنا پورا تعلیمی نظام یکساں کرنا پڑے گا۔ پرائمری ایجوکیشن سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ توجہ کی طلبگار ہے۔ جب تک آپ پرائمری ایجوکیشن بہتر نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اچھے طالب علم نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر عطا الرحمان سے لے کے جتنے لوگ آئے انہوں نے ہائر ایجوکیشن کی طرف توجہ دیا، جو بنیاد ہے آپ کی، کہ آپ ایک طالب علم کو جب بنیاد ہی اچھی فراہم نہیں کرتے، ادھر ہی آپ تقسیم کر دیتے ہیں اس کو۔ تو ایک تو یکساں ہونا چاہیے ہمارا تعلیمی نظام، اور دوسرا یہ کہ پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، اور جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز، ہم اچھے وکیل نہیں پیدا کر رہے۔ ہمارے سب سے زیادہ خرابی میس کام ڈپارٹمنٹس میں ہے، جہاں ہم اسی وجہ سے ہم اچھے صحافی پیدا نہیں کر رہے۔ تو
تو ہمارا بیسکلی سسٹم کو پورا تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس لیے نہیں تیار کہ ہماری ریاست نے ہاتھ ہٹا لیا ہے، ہماری ریاست نے تعلیم پر سے ہاتھ ہٹا لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پرائیویٹ ایجوکیشن جو جی چاہے وہ کرے، گورنمنٹ پبلک ایجوکیشن کو تو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اس کو بہتر کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ بجٹ ضرور رکھ دیتے ہیں لیکن کوئی بہتری نہیں آتی۔ تو ہم جب تک اس کو یکساں نہیں کریں گے ہمارے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس میں انتہا پسندی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اچھے تعلیم یافتہ لوگ نہیں پیدا کر پائیں گے اگر ہم نے اس سسٹم کو اسی طرح چلنے دیا۔ تو بالکل میں بھی باقی لوگوں کی طرح 10 نمبر ہی دوں گا۔ جی صافی صاحب، جی میں بھی اس نہیں دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، صافی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ صافی صاحب، مدرسہ ریفارمز کے بارے میں تو بہت بات کی جاتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ نصابی کتب میں بھی تبدیلی کی جائے؟ میرے خیال میں یہ ٹاپک مجھ سے میرے استاد اور سینئر افتخار صاحب بہتر سمجھتے، تو میں اپنا ٹائم ان کو دیتا ہوں۔ آپ کوئی رائے نہیں دیں گے اس پر؟ یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ٹائم افتخار صاحب کو دے دیا جائے، وہ اس کو مجھے اس آدھے ٹائم کی ریکویسٹ کریں کہ صافی صاحب آدھا مجھے دے دیں۔ آپ لے لیں 1 منٹ۔ حالانکہ اس معاملے میں آپ کی رائے ذرا کوئی عمران خان صاحب جیسی ہے، نیازی صاحب، اس لیے میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، افتخار صاحب آپ کے پاس 2 منٹ ہیں۔ دیکھیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بڑی کلیئر ہے، اور شاید مجھے اب کھل کے واضح طور پہ بات کرنی ہوگی۔ جب آپ بلوچ قوم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی قوم نہیں ہے اور غیر مہذب قوم ہے، تو جس بچے کو آپ نے یہ پڑھا دیا وہ بچہ ساری عمر یہی سمجھے گا، وہ اپنے بلوچ دوست کی عزت نہیں کرے گا، اپنے بلوچ استاد کی عزت نہیں کرے گا، اپنے بلوچ ساتھیوں کی عزت نہیں کرے گا۔ اور جب آپ یہ پڑھاتے ہیں کہ آپ کے اوپر فلانے نے حملہ کیا اور وہ آپ کا ہیرو ہے، اور جو آپ کا ہیرو ہے وہ وہاں کے رہنے والوں کا ہیرو نہیں ہے، تو آپ کیا ایک صوبہ ہے، ایک سیولائزیشن ہے، اس سیولائزیشن کے اندر آپ کہتے ہیں فلانا جو مسلمان حملہ آور ہے وہ ہیرو ہے، وہاں کے رہنے والے سیولائزیشن والے اس کو ہیرو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کیا زبردستی ان کو مجبور کر سکتے ہیں اس کو مانے؟ تو اس قسم کا جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس سے آپ ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ کرسچنز کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کتابوں میں کیا جا رہا ہے وہ ہندو بنیے کے بارے میں، ہندو بنیا ہے، مطلب سندھ کے اندر جہاں پہ ہندو بھی رہتا ہے اور جس کا پروفیشن بنیا بھی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ جب ہندو بنیے کے خلاف آپ بات کرو گے تو وہاں کے اندر ایک اسکول کے اندر پڑھنے والا بچہ جس کا کلیگ اور ساتھی ایک ہندو ہوگا اور اس کا باپ بنیا ہوگا، تو اس کے بارے میں کیا رائے کام کرے گا؟ ساری عمر اس کی وہ رائے وہی رہے گی جو کتاب میں آپ نے اس کو پڑھا دیا ہے۔ تو میرے دوست میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرت کرم ہماری نئی نسل کو اس حد تک تباہ نہ کریں کہ وہ اس قسم کی سوچ کا اظہار کرے۔ ہمیں بڑی بات، ہم یہ تمام وہ چیزیں جو اچھی ہیں ہم بتانے کو تیار نہیں ہیں، تمام وہ چیزیں بری ہیں وہ ہم ان کو 4th 5ویں 6ٹھی جماعت سے پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جو بچپن میں آپ کے ذہن پہ امپرنٹس آ جاتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو برائے مہربانی کہ ایسا معاشرہ جہاں پہ ہندو بھی بستے ہیں، جہاں پہ عیسائی بھی بستے ہیں، جہاں پہ بلوچ بھی بستے ہیں، ہمیں اپنی کتابوں میں اس قسم کے رویوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ دیٹ از دی اونلی تھنگ۔ اور آئی ایم گریٹفل ٹو سلیم صافی کہ انہوں نے اتنی قربانی دی کہ مجھے 1 منٹ دیا اور اس میں یہ چند میں لفظ اپنے ٹوٹے پھوٹے کہہ سکا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا میں کچھ بولنا چاہتا ہے، اگر کسی مہمان کو اعتراض نہ ہو تو 1 منٹ دیا جا سکتا ہے کیا ان کو؟ اگر وہ ہمارے خلاف نہ بولے تو دیا جا سکتا ہے، اگر ہمارے خلاف بولے جتنی بات ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ سارے دوستوں نے بہت ہی اچھا کنٹریبیوٹ کیا، بڑی ریلیونٹ باتیں ہیں، لیکن میرے نزدیک میرے ذاتی خیال میں یہ ثانوی ہے۔ اس سے پہلے جو بات میں آپ لوگوں کی ساروں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اس پورے ملک کو نظام تعلیم ایلینز بنا رہا ہے، ہمیں ملک کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں باہر بھی ہم نے پڑھتے بھی رہے، دیکھا بھی ہے، امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کا نظام تعلیم کو چلا رہا ہے۔ خدا کے واسطے وہاں پہ او لیول اے لیول کو نکال کے اس ملک کے اندر ایک ہی نظام تعلیم لائے، پہلی ضرورت، پھر اس کے بعد کسی لوگوں میں بچے پڑھے ساروں کے یہ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام رپورٹ کارڈ پر اس وقت صورتحال اس طرح سے ہے کہ تمام مہمانوں نے 10 نمبر دیے ہیں، اس کو ریٹ کیا ہے، اور سلیم صافی صاحب نے کسی رائے کا اظہار نہیں کیا، تو ہمارے پاس ایوریج 10 کی نکلتی ہے۔ رپورٹ کارڈ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔